वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज एक दफ़ा फिर एक डिस्प्ले था जिसमें बुशरा बीबी के ऊपर अडयाला जेल के बाहर अटैक किया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद कुछ मीडिया से लोगों ने गुफ्तगू भी की। और उस गुफ्तगू को मैं अगर बहुत मुख्तसर करके एक लाइन में आपको बताऊं तो उसमें मज़हब का एलिमेंट बहुत वाज़ेह था। दो चार चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की सियासत में जिस पे अगर पॉलिटिशियंस ही आपस में कंसेंसस कर लें कि ये हमारा नो गो एरिया होना चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारे सियासत में से कम वो जो एक बदबूदार पार्ट है जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होती है और लोगों के घरों तक आप पहुँचते हैं, बल्कि बेडरूम्स तक आप पहुँच गए हैं, वो चीज़ रुक जाएगी। राना सनाउल्लाह पे केसेस बने थे, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के दौर में, और भी बेशुमार खाकान अब्बासी के ऊपर केसेस थे। उस वक्त हमारी जर्नलिस्ट की हमदर्दियाँ उनके साथ थी, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस बनाए गए थे वो साफ नज़र आ रहा था कि फ्रॉडुलेंट वे है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह लंदन में पीटीआई के लोगों ने जब नून लीग की ख़वातीन के ऊपर वहाँ पर अटैक किया, जिसमें मरियम औरंगज़ेब भी शामिल थी, हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल थी, हमने उसको भी कंडेम किया, क्योंकि औरत हर जगह हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हम उन पे अटैक नहीं करते। पॉलिटिक्स में इतना लो नहीं जाते कि दूसरे की औरत पे अटैक करना शुरू कर दे, चाहे वो घर की औरत हो, चाहे वो पार्टी की औरत हो। आज रिगार्डलेस टोटल डिस्क्लेमर के साथ कि बुशरा बीबी क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, क्या हैं, बहरहाल एक औरत हैं, आज फिर उनके ऊपर अटैक किया गया और जो कदगन लगाई जा रही है वो मजहबी बुनियादों पर। तो चार पांच चीज़ें बड़ी बिकती हैं पाकिस्तान में। एक, औरत को एज अ टूल यूज़ करें, ऑब्जेक्टिफाई करें, जब दिल करे उस पे इल्ज़ाम लगा दें और जब दिल करे उसके ज़रिए से इल्ज़ाम लगवा दें। दोनों चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं। इसी तरह रिलीजन को यूज़ करें, मजहबी जनूनी का इल्ज़ाम हो या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम हो, दुनिया जानती है कि तौहीन मज़हब के नाम पे पाकिस्तान में क्या होता है। इसी तरह करप्शन भी मजाक है। किसी एक दो सालों में तो एक वज़ीर आज़म हमें बहुत गुनाहगार नज़र आता है, बड़ा करप्ट नज़र आता है, नैब के दरवाज़े खुल जाते हैं, वॉल्यूम्स खुल जाते हैं, और सिवाय अदालतों की पेशियों के कुछ और नज़र ही नहीं आता, और एकदम से फिर वो करप्शन किसी और पे शिफ्ट हो जाती है और पहले वाले को बिल्कुल साफ़ सुथरा करार दे दिया जाता है। तो ये रिलीजन, करप्शन, औरत ज़ात, इन सबको एज अ टूल्स इस्तेमाल कर करके जो बड़ी बेसिक साख होती है किसी सोसाइटी की, जो कि मॉरल हाई ग्राउंड होती है, उसका सत्यानाश कर दिया गया है। सो बहुत ही अफसोसनाक आज एक दफ़ा फिर ये सब कुछ हमने देखा। और अगर जो बहुत माफ़ करने वाले सियासतदान हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ, बड़े सीजनड सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के सियासतदान, ज़रदारी साहब, अगर ये दो लोग ही आपस में ये फ़ैसला कर लें कि हमने एक दूसरे की ख़वातीन पे अटैक नहीं करने, तो मेरे ख्याल में मंजरनामा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ के वो अल्फाज याद कर लें जो वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर यूज़ करते रहे हैं, तो फिर बात तो इनके घर से शुरू होती है और इनको समझ नहीं आती कि फिर वो सब के घर तक पहुँचेगी। बहरहाल बहुत अफसोसनाक। राना साहब, आपके पास आऊँगी। आज अडयाला जेल के बाहर ये सारा मंजरनामा था, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि क्या इससे कोई हासिल वसूल, कोई ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन किसी को भी हासिल हो रही है ये सब करने से? देखिए, बात यह कि जो पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है उसमें IMF हमारे सर पे चढ़ के हमारे घर की दहलीज को क्रॉस करके हमारे कमरों के अंदर बैठ गया है आके। दहशतगर्दी पूरी तरह वापसी कर रही है और हमारी बहादुर अफवाज उनका मुकाबला कर रही हैं, अपनी जानों की कुर्बानी देती हैं, शहादतें लेती हैं, मुल्क के दिफा के लिए वो तैयार हैं। इनमें आज जो हुआ बुशरा साहिबा के साथ और इमरान खान के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पे कहानियाँ उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से की जा रही हैं, मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं। इमरान खान बहुत बदकार आदमी साबित हो जाता है। फिर इसका रियासत को क्या फ़ायदा हुआ? इसका क्या आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी? ये भी छोड़ दें, ये बता दें कि क्या हम कोई आने वाली नस्लों के लिए कोई बहुत रोशन मिसाल कायम करके जा रहे हैं, कुछ रोशन मिसालें बना के जा रहे हैं, और हम उन्हें ये बता के जा रहे हैं कि सियासत जिसको हम इबादत कहते हैं वो इस सतह पे चली गई है
کہ اب ہم لوگوں کی نجی زندگیوں کے ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں جو ہم اپنی اولاد کے سامنے نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ہائی اعلیٰ سطح کے جو ہماری قیادت ہے وہ بڑے فخر سے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہوتی ہے. تو ہم معاشرے کا جو چہرہ ہے کس سطح تک مسخ کریں گے، اور مذہب کے نام پر ہم نے لوگوں کو کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیالکوٹ والا سانحہ یا فیصل آباد والا سانحہ یا جڑا والا کا سانحہ وہ اچانک ہی ہو گیا تھا؟ یہ ابھی کچھ سال پہلے لاہور کے اندر، لاہور کے بھرے پورے علاقے میں ایک علاقے پہ قبضہ کرنا تھا عیسائیوں کی زمینوں پہ، جگہوں پہ، تو وہاں پہ ایک سٹنٹ کھڑا کیا گیا. اور آپ اس سوسائٹی کو بارود کا ڈھیر مت بنائیں. یہ ڈھیر جب پھٹتا ہے نا تو اس میں سے لاشیں اگلتی ہیں، تعفن نکلتا ہے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے بشرا بی بی سے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جو آج جو کچھ بھی ہوا، کیا ہم اسے لائیو اپنی بیٹیوں کو سنوا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیاسی دشمنی اور نفرت میں ہم کس سطح پہ جا رہے ہیں؟ ہم کیا پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا. ویسے ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے گا کہ دیکھیں ماضی میں ہماری سیاست کے کردار کون تھے؟ فاطمہ جناح صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ، نسیم ولی خان، پھر احسن اقبال کی والدہ محترمہ جنہوں نے جھنڈا لہرایا. کیا پاک باز شخصیتیں تھیں. بے نظیر کو میں ایک انتہائی پاکیزہ شخصیت قرار دیتا ہوں کہ لندن میں پڑھنے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس عورت کا کریکٹر اتنا مضبوط تھا کہ ہم اسے آئیڈیلی اپناتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو بے نظیر کہہ سکتا ہوں فخر سے. لیکن کیا جو موجودہ لاٹ ہے سیاستدان خواتین کی، ہم ان کو آئیڈیلی پیش کر سکتے ہیں؟ یہ گولا لائی ہو، ریحام خان ہو، اس طرح کی اور بہت سارے نام ہیں، پنکی ہو، اور میں نام لینا نہیں چاہتا، بسد احترام لوگوں کو ٹھیس پہنچے گی ان کے جذبات کو. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو جلسوں کے اندر آ کے پتہ نہیں کیا کیا واہیات بولتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا دے رہے ہیں اس قوم کو، اس قوم کے بچوں کو؟ کیا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بشرا بی بی نیک ہیں یا نہیں ہے؟ اپنے گریبانوں میں اگر ہم جھانکیں گے نا تو ہمیں اپنی شرم سے خود گردنیں جھک جائیں گی. کیا میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے ملک صاحب، کیا حاصل وصول ہو رہا ہے؟ مطلب مستقل ویسے اس کو میں اگر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں تو شہزاد اکبر جو کہ تحریک انصاف کے سابق وزیر ہیں لنڈن میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، مردان میں ان کے اوپر بھی کل تشدد ہوا ہے. پھر اشتعال انگیز، اب یہ ہیٹ سپیچ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اب ہر کوئی سلیکٹیو ہیٹ سپیچ کی بنیاد پہ پکڑا جاتا ہے. مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. یہ سب کچھ کرنے سے کیا اسٹیبلٹی آ جائے گی جس کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے؟ نہیں، اگر آپ مجھے ون لائنر کہیں جواب تو میں کو اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم مزید انسٹیبل ہوں گے، ہم مزید کیوس میں جائیں گے، مزید تقسیم ہوں گے، مزید گند میں جائیں گے. اصل میں تھوڑا سا کیونکہ ہم ہیں بھی جرنلسٹ ہیں، ہمارا شو بھی پولیٹیکل ہے، مگر میں آپ سے تھوڑی سی اجازت چاہوں گا، نان پولیٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، آپ کسی بھی ایشو کو نا اس کی پاس سے نہیں کاٹ سکتے. یہ میں کوئی نان پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ہم نے جو 5 سال سے جو نیا کلچر بنایا نا، وہ کلچر تھا کہ ہم نے ایشوز ڈسکس نہیں کرنے، اور اس حمام میں سارے ننگے ہیں. نون ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں سب ایکولی مجرم ہے. یہ میں یہاں سے بات کروں، سب نے حصہ ڈالا ہے اس حصہ کیا ہے؟ یہ سائیکالوجی ہے، گیم کیا؟ یہ گیم بیسیکل ہے نفسیاتی جبر کی، نفسیاتی ابیوز کی، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. کہ آپ کسی کو دیکھیں نا، پالیٹکس تو از اے بیوٹیفل آرٹ. کہ مزہ تو ہے کہ یہ نون لیگ ہے، میں پیپلز پارٹی ہوں، یہ میرے پہ اٹیک کرے کہ یار تمہاری جو اپنا آلودگی کی پالیسی ہے غلط ہے، میری حکومت آئی میں 15 لاکھ میں یہ کام کر دوں گا. آپ کہیں جی آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آئی ٹی میں یہ پالیسی لے کے آ رہے ہیں. نون کی پالیسی ٹگے کی پالیسی نہیں، انہوں نے تباہ کر دی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو. ہم آئی ٹی کی پالیسی لے گئے. یہ کہیں جی کہ ہم اس طرح لوگوں کو صرف یہ سکھائیں گے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اپنی ہیلتھ ٹھیک کرو. تو یہ لڑائی بنتی ہے پولیٹیکل، یہ لڑائی بنتی ہے کہ یار یہ لوگ ہیں، یہ ملک ہے جن کا انہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے، یہ ان کے ایشوز ہیں، ہماری یہ لڑائی بنتی ہے. میرا یہ اینگل ہے، یہاں پہ لڑائی ہے
کہ آپ اگر کسی میں کوئی جان ہے اس کو نفسیاتی پیشنٹ بناؤ, اس کو سائیکولوجیکلی ڈی مورلائز کرو. اور یہ برا نہ منائے, ہم یہاں سے جنرل باجوہ تک بھی چلے گئے تھے. جو ہم نے بویا کاٹنا سب نے ہے, میں آپ کو صاف بتا دوں. ہم نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, لندن میں ایک کلچر بنا دیا تھا کہ جناب نواز شریف باہر آگے دکھائے. میں اب وہ بڑی لمبی کہانی, اس کے بیٹے کو میری کانوں میں گالیاں ہیں, وہ بیچارہ پپو ٹائپ سا بچہ ہے, گھر سے کافی لینے نکلا, اس کو عذاب بنا ہے. شہباز شریف ٹیکسی کے لیے کھڑا ہے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے, مریم کا آپ نے وہ اورنگزیب کی بات آپ نے کر دی. تو ہم نے جو کلچر کریٹ کر دیا نا, وہ یہ ہے ٹیررزم. یہ آنیسٹلی ٹیررزم ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے, اب میں تھوڑا سا نون پہ بھی کرٹیسزم کروں گا. دیکھیں, بڑا پن سیاست میں ہو, معاشرے میں ہو, انسانوں میں ہو, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میرے سے غلط کیا, میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے, میں آپ کو, اور جب میرے پاس موقع آئے گا تو میں بھی کروں گا. یہ سب سے بڑی, میں سمجھتا ہوں ہم ڈارک ایج کی سیاست میں چلے گئے ہیں, اور ہم سارے سزا اس کی کاٹیں گے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک وقت آنا چاہیے جہاں پہ ہم نے بریک لگانی ہے. وہی بات ہے کہ ہمیں ایک دن آگے سب کو معاف کرنا پڑے گا. یہ میری رائے ہے. اگر ہم نے وہ لندن والا غصہ نکالنا ہے اس طرح کہ مروت کو بھی مار پڑ گئی, آج خاتون اول سابق ہے, میں آپ کو نعرے نہیں بتا سکتا. لندن میں وزیر, سابق وزیر لندن میں عدت پہ نعرے لگائے ہیں, شادی پہ نعرے لگائے ہیں, گالیاں نکالی ہیں, I can't even discuss that جو کچھ کہا ہم گیا ہے. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ ٹیررزم ہے مختصر, دس از ٹیررزم. تو یہ ایک تو بات ہو گئی نا کہ اس سے نہ تو کرنے والے کو کوئی مورل ہائی گراؤنڈ مل رہی ہے, نہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو رہا ہے, نہ اس سے کوئی معاشی فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ ٹیکٹکس ہیں کہ بس اٹینشن ڈائیورٹ رکھو ان چیزوں کی طرف while so much is happening, اتنا کچھ ہو رہا ہے, IMF کے ایشوز ہیں, ابھی اکانومی کے مسئلے ریزالو نہیں ہوئے, لاہور کو صرف لے لیں تو اسموک کی وجہ سے یہ ہم لوگ نمبر 1 ہیں آج ماشاءاللہ دنیا میں. تو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں, ڈسکس کیا ہو رہا ہے, گالی گلوچ. دیکھیں, میں ملک صاحب تو چونکہ انتہائی معصوم, میرے معصوم صرف دوست تھے, اور آج تو یہ ویسے بھی ٹائی لگا کے جو ہے نا, تمہارے کہنے وہ پہ تو آپ نے بھی لگائی لگائی ہے, انگریز اور مرون کلر کی ٹائی حکومت سے ہے, انگریز ہے, باہر سے بڑا پاکستانی, انگریز ٹائپ لک ان کی نکلی ہے, بانڈ سیریز ٹائپ کو لک نکلی ہے, لیکن یہ اندر سے ہیں پکے پاکستانی. اچھا ٹھیک ہے, پٹواری اس لیے نہیں کہوں گا کہ برا لفظ ہے, میں کہہ تو دیا آپ نے. نہیں, میں کہوں گا نہیں, کہہ دیا ہے, نہیں, میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ کو برا لگا؟ یہ شہنشاہ جذبات ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, میں اسی کے لگا. اب ملک صاحب, لندن کی نے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ میرے پیارے شہباز شریف ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے تو انہوں نے یوں کہہ دیا, میرا پیارا بھتیجا کافی لینے جا رہا تھا, بڑا معصوم ہے, لیکن وہ معصوم, اب پیدائشی خربوں پتی ہے, اتنا معصوم ہے کہ پیدائشی خربوں پتی ہے. BBC پہ کہا تھا الحمدللہ وہ پراپرٹی ہماری, اس کو پھر گالیاں نہیں کرنی. نہیں, سن لینا, بات تو سن لینا. وہ اتنا معصوم ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ خربوں پتی ہے, اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. ٹھیک ہے, وہ اتنا معصوم ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے, ٹوٹی جوتی اتار کے نا نئی والی پہن کے آ جاتا ہے, بہت معصوم ہے نا, اس لیے وہ انہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے. انہیں یاد نہیں آ رہا کہ بے نظیر کی فوحش تصاویر کس نے پھینکی تھی. نصرت بھٹو جب قذافی اسٹیڈیم میچ دیکھنے گئی تھی تو کس نے ان کے سر پہ ڈنڈا مارا تھا, اور ان کے 12 ٹانکے آئے تھے. ٹھیک ہے, انہیں یہ یاد نہیں ہے, نون لیگ نے کیا, غلط کر لیندے, میں بتا دوں نا, نون لیگ نے کیا. ٹھیک ہے, انہیں یاد نہیں آ رہا کہ گولا لئی کی پریس کانفرنسوں میں دھکے دے دے کہ کون بلواتا رہے, ریحام خان کی کتاب کے پیسے کس نے دیے تھے, اور لکھی کس نے, اور کس نے لکھی تھی. ٹھیک ہے, اور کیسے کیسے اسے پبلش کروائی گئی تھی اور پروموٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, اتنے یہ کاکے معصوم چننے مننے ہیں کہ انہیں جی وہ دیکھے وہاں نواز شریف کے گھر کے بعد عورتوں کو گالیاں دیتے تھے, وہ کرپشن کو برباد کرتے تھے, وہ کرپشن کے خلاف بات کرتے تھے, عورتوں کی توہین نہیں کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا, اور ایک دفعہ مریم صاحبہ کے ساتھ اگر ہوئی تو پورے پاکستان نے کنڈیم کیا تھا. مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی ہوا تھا. عجیب و غریب تو لاجک ہے کہ تسی, میں بات کہہ رہا ہوں کہ جی عورتوں کا احترام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے, اور اس کا بدترین آغاز 1990 میں ان کے پیارے میاں نواز شریف صاحب نے کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے آن دا فلور اور جلسوں کے اندر, وہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا رانا, ساری الفاظی بات سنو نا, بے نظیر 8 آنسو روتی رہی, وہ لفاظی وہ ساری بات, بے نظیر اپنے بچے کو گود میں لے کے کیا نام ہے پھرتی رہی اس جیل سے ادھر تک, وہ لفاظی تھی. ڈارلنگ آرگومنٹ بڑا ان کا سر پھٹ گیا, بھٹو کا سر پھٹ گیا, لفاظی تھی. شور سے آرگومنٹ کرو, نہیں, لیکن یہ سب ہوا نا, جو وہ میں نے الفاظ دیے ہیں کہ یہ غیر پولیٹیکل میں بات کروں گا, سارے اس میں شامل, اور سب کو شرم آنی چاہیے, یہ ٹیررزم ہے. تو پھر مثالیں وہ دینی تھی نا, لندن میں کافی لینے جا رہے تھے, میں نے تو واقعات کافی لینی تھی, اس لیے وہ ہو گیا.
جذباتی ڈال دی شہنشاہ جذبات اور شور اوپر آواز بڑھا دو تو خود جا کے کافی دے آیا کرو کہ اچھا یہ بتائیں کہ آج 2 وزرائے اعظم ایک ایون فیلڈز اور عزیزیہ کے چکر میں عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں, ایک آلریڈی اڈیالہ میں ہیں, ان کی وہاں پہ ہیئرنگ چل رہی ہے. یہ دونوں وزرائے اعظم جو ہیں ان کی جو سماعتیں ہو رہی ہیں اور ان کے بارے میں جو بھی اوپینینز ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا ہے پولیٹیکل کلچر کو؟ وائی؟ بیکاز ایک کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ان کے وکیلوں کو بھی مار کے ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں عنقریب وہ بھی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. بائی دا وے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اپروول دے دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ آپ الیکشن کرائیں. اب وہ الیکشن کرائیں, کوئی بندہ بھی چاہیے نا جس کو مار نہ پڑے, جو غائب نہ ہو جائے, جو کل بلائے تو آ جائے, گھر پہ موجود ہو. اس ساری صورتحال میں اب 2 وزراء اعظم کو ایکویٹ پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک کے لیے تو جو جج صاحب ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیس آدھے گھنٹے میں نپٹایا جا سکتا ہے. نیب کہہ رہی ہے بھائی, ٹھیک ہے جج, اچھا اب وہ تو آدھے گھنٹے میں کیس نپٹا کے کلین چٹس لے رہے ہیں. دوسرے جو ہیں ان کی پارٹی تک کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ میرا کوشچن پھر وہی ہے. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب چونکہ اس نظام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ماہرانہ چلیں آپ بتا دیں, دیکھیں کیونکہ یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں نظام کو. میری 2-3 ہائپوتھیسز ہیں جو کنسسٹنٹ بلے کا نشان. وہ سنتے جائیں. پہلا میرا ہائپوتھیسز ہے کہ یہ جو 9 مئی ہوا ہے جس نے بھی کرا ہے اس کا لاجیکلی آٹومیٹیکلی بینیفیشری نون نکل آئی ہے, اور آپ جو مرضی کر لیں نون آ رہی ہے. یہ سسٹم کی بھی ضرورت ہے. اب میری بات نون آ جائے لیکن دوسروں کے لیے بھی تو جگہ رہنے دیں. ادھر ہی نہیں, ایسی نہیں نا رہنے دینی. یہی تو سسٹم کی بیوٹی ہے. میں جو آپ کو سمجھانے یہ اس پہ جو تشریح کرنے جا رہا ہوں, سمجھانا میرا کام نہیں, میں جو سمجھتا ہوں میں شیئر کر دیتا ہوں. اب دیکھتے جائیں کہ جو کیسز کی آپ بات کریں, پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کسی بھی نیشن کے لیے کہ ایک سابق وزیر اعظم, آج اس کی بھی سماعت تھی, دوسرے کی بھی سماعت تھی, تیسرا یو اے میں بیٹھا اس کو بھی عدالت نے بلایا اور اس نے وہاں سے لکھ کے بھیج دیا نہیں میں صاحب جی میں الیکشن کرا رہا ہوں 29 کو میں آ نہیں سکتا. میرا ایک وزیر اطلاعات ہے آج وہ بھی جیل میں ہے, دوسری ایک سابق وزیر اطلاعات ہے اس کے بھی وارنٹ گرفتاری ہے. میرا جو وزیر خارجہ ہے جس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ جناب اپنا سائفر میں پھنسا ہوا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے جس میں ہم سارے پھنسے ہوئے. اب تھوڑا سا پرٹیکولر میں آ رہا ہوں کہ نواز شریف کس طرح اس سسٹم کو سمجھ کے پلے کر کے اس سسٹم کا بیٹھے بٹھائے بینیفیشری بن گیا. وہ اس طرح بینیفیشری بن گیا ہے کہ جب ریاست کھڑی ہو جائے ایک طرف, کیونکہ اس نظام میں اگر آپ کو ابھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کے ووٹ سے اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ سے میں کیا بحث کروں, میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو نظام کے تحت یہ نظام کی لڑائی پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب آپ سے میری تو لڑائی شروع ہو گئی تو رانا صرف بیٹھا ہی رہنا تو یہ صحت مند بن جائے گا, اس کو کوئی مار نہیں پڑے گی, کچھ نقصان نہیں ہوگا. تو اس وقت سچویشن ہم کیس پہ آ جاتے ہیں. کیس یہ ہے کہ نواز شریف کے کیس میں ایک ہی کیس ہے, اسی عدالت نے کہا کہ نیب جو ہے وہ فیل ہے باپ اور بیٹی کی یہ ثابت کرنے میں کہ جو لندن میں پراپرٹی ہے ان کی ہے. تو جب بیٹی باہر چلی گئی اس پہ کسی نے کیس نہیں کیا, نیب دوبارہ عدالت میں نہیں گئی, کوئی عدالت نہیں بولی. تو جب آپ نے عدالت نے کہہ دی کہ باپ اور بیٹی دونوں کا ثابت نہیں کر سکا تو اس کا مطلب نواز شریف کو سطحی خیر ہے. پھر آگے چلتے ہیں, جب نیب جو مدعی ہے, جب مدعی کہ جی جناب جج صاحب مجھے 30 منٹ چاہیے, خدا کی قسم اگر آپ مجھے اچھا بائی دا وے ابھی 30 منٹس میں جس کیس کو نیب اڑانے کے لیے تیار ہے اس کو ہم نے صبح شام کتنے مہینے ٹیلی ویژن سکرینز پر عدالت کو کوئی اور کام کرتے ہی نہیں دیکھا, یہی پروف کرتے ہوئے کہ باپ بیٹی مجرم ہیں. اچھا اب دوسری طرف چلتے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ دوسری طرف ایک جج صاحب تھے وہ دنیا سے چلے گئے اور وہ جاتے جاتے اپنی لیک بھی ایک ان کی ہو گئی جس میں انہوں نے کہا جی میرے سے بڑا غلط کام کرا ہے. یہ اخلاقی اسپیکٹ ہے. اب پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے بڑی مزیدار, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ ویڈیو لے کے جائیں گے تو اس کے لیے ہم پھنس جائیں گے. انہوں نے کیس کی اسٹڈی اس طرح کر لی ہے کہ جج صاحب تو دنیا میں ہے نہیں, وہ تو جواب دے نہیں سکتے. انہوں نے ایک لمبا پلندہ بنا لیا کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط. تو جو نون لیگ ہے وہ 100% شور ہے کہ یہ میٹر آف ڈیز ہے. آگے بھی ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کو دے دوں, 10 دسمبر کو آپ کا الیکشن کمیشن اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ اب پاکستان سے دفعہ 144 ختم, الیکشن کمپین شروع, آپ کاغذات جمع کرائیں. اور میں پارٹی کے ذرائع کی خبر آپ کو دے رہا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ جناب 10 دسمبر تک اسی گج وج کے آ رہے ہیں, ہم کاغذات جمع کرائیں گے, نواز شریف جائیں گے کیونکہ 5 سال کی نااہلی ہے. اور دوسرا فکرہ کہ اس دوران میں جو 200 مقدمات ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان 1 سے بچے گا, 2 سے بچے گا, 3 سے بچے گا, 4 سے بچے گا, 200 تک گلا خشک ہو جائے گا. لو اب رانا صاحب سے بات کہاں تک, وہ رانا صاحب سے میں بریک کے بعد لوں گی رائے ضرور, لیکن جو آپ کے الفاظ ہے 200 کیسز, وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو ایک بات تو طے ہے
کہ جو جس کھلاڑی سے خطرہ تھا میاں نواز شریف کو, زرداری صاحب کو, وہ تو سامنے نہیں ہے. تو اگین آئی ول سے وی آر بیک ٹو 80s, دو پارٹیز, نون لیگ اور زرداری لیگ یا پیپلز پارٹی کہہ لیں اس کو. تو اس سب کے بیچ میں جو اتنا زیادہ آپ ریسورسز کا استعمال کر کے, سوچ کا استعمال کر کے, کریک ڈاؤنس کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی نہ رہے, وہ نہیں رہے گی تو نمبر ون اس کریڈیبلٹی کو کون دیکھے گا کہ الیکشنز کریڈیبل ہوئے یا نہیں ہوئے. پوری دنیا سے آبزرورز آتے ہیں آف کورس, اور وہ کہیں گے کہ ایک پارٹی کو ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مار پڑ رہی ہے, الٹیمیٹلی اس کو بیلٹ پیپر سے ہی آؤٹ کر دیا گیا. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کیا اس بات پہ تیار ہوں گے کہ کیونکہ ان کے تو سر پہ نااہلی لکھی گئی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بچا لیں تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے اپنے مینڈیٹ کو دینے کا, کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ووٹ کرنے کا. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور ہم ڈسکس کر رہے تھے پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے. رانا صاحب, آپ کے خیال میں بلہ بچا پائے گی پی ٹی آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر نگران گورنمنٹ نے بھی اپنا مائنڈ ایکسپلین کر دیا ہے کہ بائسڈ ہے, کہ آپ کا جو وزیر داخلہ ہے وہ صاف کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ تو لاڈلے ہیں, اور جیل سہولیات جو ان کو دی گئی ہیں اس کا تو عام شہری تصور بھی نہیں کر سکا. مطلب ٹوٹل بائس شو ہو رہا ہے. اب جب نگران سیٹ اپ بھی آپ کے خلاف ہے, الیکشن کمیشن بھی آپ کے خلاف ہے, دو پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل کلچر کو بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتی تھیں ایک حد تک, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا ہوا, خود ہی میدان صاف ہو گیا. اس میں کتنا مارجن ہے پی ٹی آئی کے پاس پلے کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, میں نے وہ دیکھ رہا تھا جج صاحب کا جو سوالات انہوں نے کیے, تو پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ نواز شریف کی طرف سے بیان حلفی جمع کرا رہے. ان کے جو جرا تھی وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیان حلفی کی جگہ پہ بول رہے ہیں. وہ خود ہی بتا رہے تھے, خود وکیل ہیں ان کے, خود ہی وکیل ہیں وہ. بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سارے کلوز جو دے رہے تھے وہ وکیل کے لیے بنتے ہیں. اور یہی وہ جج ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اس کیس میں عمران خان کو پھانسی ہو سکتی ہے, جسٹس عامر فاروق. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اندازہ کریں ایک جج کا مائنڈ سیٹ کتنا کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو. جس طرح وزیر داخلہ کا نظر آ رہا ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے اس کیس میں عمران کو پھانسی ہو جائے گی, جو دفعات نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تانوں پتہ ہی نہیں کہ وہ مریم کا اس بیچ میں کیا تعلق, جیسا آپ خود فرما رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مریم کا بیچ میں تعلق کہاں سے, اوہو یہ کیسے. تو میرا خیال ہے کہ کہتے قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو یہ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے تو وہ اندھا ہے. اس سے بڑا اندھا پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا. جہاں نظر آ رہا ہے سارا کچھ دیوار پہ لکھا ہوا, وہ جو عمران خان کے لیے تو چلو وہ کہہ رہے کہ میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں, پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا, اس کا تو چلو میں سمجھ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ریاست, کیا اس ریاست کے ادارے, کیا یہ سارا یہ نظام ایک نواز شریف کے گرد گھوم رہے؟ وزیر داخلہ ہمارا کہتا ہے عمران خان جو ہیں وہ لاڈلے ہیں. وہ چنگا لاڈلے جیتے تو روز تسی کیس تم دیں دیو, روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ آپ نئی دفعہ لگا دیتے. 9 گھنٹے آپ اس کے ساتھ تفتیش کر رہے ہیں. وہ کیڑا کٹی کٹا گھٹنا ہے تسی بھائی. اگر وہ مجرم ہیں 2 سزا یار پاسے کرو, پاکستان کے لیے کام کرو نا یار. ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے ملک بچانے کی, ہمیں معیشت کا بہت بڑا خوف ہے, ہمیں دہشت گردی کا خوف ہے. آپ کی ساری انرجی عمران خان کے اوپر لگی ہوئی ہے. پھر دوسری طرف آ جائے نواز شریف کے لیے, ٹھیک ہے نا. جوڈیشری میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باعث جوڈیشری میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. جج کو مار دو, رگڑا لا دو جسے لگانا ہے, اور پھر منہ سے تم پہلے بول کے کیوں بتا رہے ہو کہ میرے اندر کیا ہے. وہی بات ہے نا کہ آپٹکس کے لیے تو کچھ چیزوں کا خیال کر لیں نا. اب میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میں ایک بات کر رہا ہوں. آج آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا 1 سال کے لیے قائد ایوان, ٹھیک ہے, سینٹ کا, جو آپ کی سب سے سپریم وہ ہوتی ہے, اپر ہاؤس ہوتا ہے. کیا کوئی بتائے گا کہ یہی اسحاق ڈار تھے جن کے لیے ریڈ وارنٹ نکل رہے تھے؟ کیا کوئی بتائے گا؟ ان کی کمر میں بھی درد. ہاں, کیا کوئی بتائے گا کہ یہی وہ اسحاق ڈار تھے جو وزیر اعظم کے طیارے میں ملک سے فرار ہوئے تھے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہی اسحاق ڈار تھے جو 4 سال عدالتوں کو مطلوب رہے اور اشتہاری رہے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہی وہ اسحاق ڈار ہے جو پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان واپس آئے اور سیدھا جا کے حلف لیا؟ کیا اسحاق ڈار جس کو ہم کہتے تھے
وہ ایک بندہ بیٹھا تھا چھپڑ کے کنارے, ایک گاڑی والا گزرا, انہوں نے کہا گاڑی لنگ جائے گی, انہوں نے کہا جی بالکل نکل جائے گی. انہوں نے گاڑی اندر کی, گاڑی ڈوب گئی, باہر آیا, انہوں نے کہا یار گاڑی ڈوب گئی. کہتا انہیں 2 بطخیں لنگی ایسے نہ تو اس طرح کے. تو یہ مستری آپ نے وزیر کیا نام ہے خزانہ بنائے, ٹھیک ہے, کنٹینویشن تو 17 مہینے ملک کا بیڑا گرک کیا, ابھی بھی ان کی چل رہی ہے, آگے بھی ان کی چلے گی, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ملک جو ہے زنیرہ صاحبہ ہم نے انہیں گروی دے دیا ہے, انسٹالمنٹ پہ دے دیا ہے, آدھے پیسے انسٹالمنٹ کے ہم نے انہیں پہلے دے دیے, باہر لے گئے, باقی بھی لے جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, میرے بچے کو تو گاڑی چلانی نہ ہے, موٹر سائیکل چلانی نہ ہے, آپ اس پہ ایف آئی آر کرتے ہو, اس کا ساری زندگی کے اوپر داغ لگا دیتے ہو, ساری زندگی اس پہ ایف آئی آر کا داغ لگ جاتا ہے. تمہارے بچوں کو تم منہ سے کہتے ہو کہ نیا لینے, اور ان کو وزارت خارجہ پکڑا دیتے ہو اور کہتے ہو ملک چلاؤ. یہ کیا یہ ملک تمہاری جاگیر ہے؟ کیا یہ ملک تم جو ہے اپنے پلے سے لے کے آئے تھے؟ میرے باپ نے اور میرے ابا و اجداد نے قربانی نہیں دی تھی. میرے باپ جو ہے وہاں پہ انڈیا میں گھر بھر چھوڑ کے نہیں آیا تھا. ہم نے نہیں کیا نا میں ٹرینوں میں اپنی گردنیں کٹوائی تھی, تم نے کٹوائی تھی, تم نے تو انگلی نہیں کٹوائی کبھی, اور تم اس ملک کے مامی چاچے بن کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہو. ان میں ان عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ عدالتیں اگر ان عدالتوں میں ذرا سا بھی شعور ہوتا تو یہ 150ویں نمبر پہ نہ ہوتی. جو جج ہوتا ہے نا, جو جج, وہ جج خالی کرسی پہ بیٹھ کے بولنے کا نام نہیں ہے, ایک کریکٹر کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اسحاق ڈار کی انہوں نے بات کر دی ہے تو ذرا اس طرف چلے جاتے ہیں. مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم اس وقت کس پالیسی پہ چل رہے ہیں جبکہ اسحاق ڈار جیسا فگر مستقل ان کنٹرول آف ایوری تھنگ نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے اوپر میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی ہم کس لیول پہ جا کے, کس لوور لیول پہ جا کے چیزیں اب ڈن کر رہے ہیں, وہ انہی کا کیا دھرا ہے نا. پھر ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بعد ان کے جاتے ہی نگران گورنمنٹ نے یہ پروف کیا کہ ہم ڈالر کا ریٹ نیچے لا سکتے ہیں, وچ مینس کہ یہ جان بوجھ کے نہیں لے کے آئی یا ان کی پالیسیز کام نہیں کر رہی تھیں. ہمارا سسٹم اسحاق ڈار کے آگے اتنا مجبور کیوں ہے کہ آج بھی قائد ایوان انہی کو بنانا پڑا؟ پیپلز پارٹی بول تو رہی ہے, حالانکہ ان کا بولنا نہیں بنتا. نیہ بخاری, خورشید شاہ, عاجز دھامرا, وہ بولے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا پھر ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ سینیٹر سلیم ماڈی والا ہے, وہ پیپلز پارٹی سے, ان کو وزیر مملکت کا سٹیٹس مل گیا, وہ چیف ویپ لگ گئے ہیں, وہ پیار کا وعدہ 50-50. یہ سارے اخبار, یہ ہم نے نا ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے 5-6 بندے رکھے بیانے دینے کے لیے. اچھا وہ بھی منسٹر بن گیا لیول, میں اس کا کہہ رہا ہوں, وہ جو آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی اتنی ہوتی تو پھر ریزائن کرے نا سلیم ماڈی والا, کیونکہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہ نامزد کرنے والے بھی آپ کے نگران وزیر اعظم, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہاں, ہماری یہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا وہی ایک کلچر ہے, شور شور شور. یہی تو نواز شریف کو آپ نے لاٹری اس کی نکالی, اس کی ہر چیز صحیح ثابت آپ نے کی. 5 آپ نے سیکٹری فنانس بدلے 3 سالوں میں, 4 آپ نے فیڈرل فنانس منسٹر بدلے, اور آپ نے ہمارے 25 سال ایک سر پہ گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ میاں عاطف میرا واقف ہے آکسفورڈ والا, میرا جو رستو ہے وہ اپنا وہ اسد عمر ہے, میرے پاس اتنے پلان ہیں. نہیں آپ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کمنگ فرام کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. جن کے پاس پلان تھا وہ آ کے کب کے بیٹھے ہیں, ابھی کیا مل رہا ہے. اچھا تو میں پہلے آتا ہوں, اسی ریاستی نظام پہ آتا ہوں نا. آپ نے کہا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں شو کرتا تھا. عارف امید بھٹی صبح دوپہر شام ہر روز شو میں یہی کہتا تھا کہ جناب وہ دیکھیں جہاز چلا ہے, وہ کل آ جائے گا, ڈالر کا ذمہ دار یہ ہے, فلاں ذمہ دار ہے. میں نے کہا پکڑو اس کو, کرو ذمہ داری کرو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے تب کہا تھا 3 سال پہلے, میں کہ جس طرح کا یہ نظام پاکستان میں چل رہا ہے نا, یہ نظام خود ہی اس کو جہاز پہ بٹھا کے لائے گا. اور یہ وزیر اعظم کے ساتھ اس ریاست نے اس کو پھر بلا کے اس کے حوالے کر دی. اگر اس کا کوئی سر پیر مل رہا ہو عوام کی بہتری سے تو بندہ سمجھتا بھی ہے بات کو. حالت آپ کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا, اب آپ آئی ایم ایف کو اپنا ٹیکس دیں گے ڈائریکٹلی, بیکاز وہ جو خبر ہے کہ کمپلائنس رسک مینجمنٹ ایف بی آر اور آئی ایم ایف مل کے اب 15% مزید ٹیکس لے گا. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف بی آر پلس آئی ایم ایف ہم سے ٹیکس لے گا تو ہم ڈائریکٹ آئی ایم ایف کو ٹیکس دینا شروع ہو گئے ہیں, تو مملکت کدھر گئی؟ تو پھر بھی اگر آپ کو ہر حال میں ڈار ہی ایکسیپٹیبل ہے, دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. وہ ریزن مجھے سمجھا دیں. دیکھیں, ایک تو پاکستان کی اس کامیابی پہ مجھے تو خوشی ہے کہ ایسی آئی ایم ایف نو بھی انہیں تھلے لے آندا کہ وہ اب ہمارے ساتھ ٹیکس اکٹھے کرو, نیچے ٹیکس اکٹھے کرے گا. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف کو میرا خیال ہے اس سے اچھا سبق نہیں دیا جا سکتا. اس سے زیادہ کسی اکانومی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اب وہ میں عرض کروں کہ جو جہاں تک آپ اکانومی پہ کنٹرول کی بات کر رہی ہیں, تو
बसद एहतराम में ज़रा मोहतात लफ्ज़ सोच रहा हूँ कि कैसे, क्या खारजा पॉलिसी पे हमारा कंट्रोल है? वो तो खैर कभी भी नहीं रहा। तो जब हमारा रहा ही नहीं और हम हर मुल्क का दौरा खारजा पॉलिसी के बजाय पैसे मांगने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर हमारी हैसियत और औकात क्या होगी? हम क्या किस दुनिया में पोजीशन पे खड़े होंगे? जब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, चू एन लाई और अमरीकी प्रेसिडेंट की जब मुलाकात हुई तो अमरीकी प्रेसिडेंट ने ना एक लतीफ़ा सुनाया इंग्लिश में, सब हंसने लगे। तो चू एन लाई वाज क्वाइट साइलेंट, खामोश। तो किसी ने कहा कि आपको तो इंग्लिश आती है, तो आप क्यों नहीं हंसे? तो उन्होंने कहा कि चीन गूंगा नहीं है, चीन अपनी ज़बान में बात करता है, अपनी ज़बान में सुनता है। गैरतमंद कौमें होती हैं, ठीक है। हमारे ये निगरान वज़ीर आज़म साहब, इनसे पूछें कि क्या तुम्हारा काम है पूरी दुनिया में फिरने का? क्या आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुल्कों में जाके तिजारती मुआहदे करें? क्या मैंडेट आपके पास ये है कि आप या वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं वो जाके बैरूनी दुनिया के अंदर आने वाले 5 सालों के तिजारती मामलात तय करें? क्या आपका मैंडेट है ये? आपका मैंडेट नहीं है ये। आपका ये भी मैंडेट नहीं है कि IMF के साथ आप ये तय करें कि जी FBR के साथ मिलके आप काम करेंगे। ये आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऊपर छोड़ें कि वो ये क्या फैसला करती है, करती भी है या नहीं करती है। और ये निगरान हुकूमत तो मुझे ऐसे लगता है कि एक सैर सपाटों की एक पार्टी इकट्ठी हो गई है, ठीक है। पहले मेरा भांजा था, अल्लाह का शुक्र है उसके लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई है। और मतलब पाकिस्तान की आवाम की भूख ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है हमारे मीडिया के लिए, या उनके लिए लड़की की तलाश ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है? पाकिस्तान की भूख और गरीब ये मैटर कहाँ करते? अभी अब निकले मेरे साथ, मैं फुटपाथों के ऊपर अदमुए लोगों को गिरे हुए दिखाता हूँ आपको। अगर आप कहें जी वो नशा करते हैं, एक जुमला सुन लीजिए, आप कहते हैं नशा करते हैं, तो जो नशा सरेआम बिक रहा है उसको रोकना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बुशरा बीबी के ऐब निकालना जिम्मेदारी है हमारी सिर्फ। अच्छा, अगर हम अब ऐब निकालने पे और बिलावल भुट्टो के लिए लड़की ढूंढने के टॉपिक्स पे आ गए हैं तो फिर हम किधर खड़े हुए हैं? फिर तो ठीक है, इसहाक डार हो या कोई भी हो, आप चिल्लाते जाएं। बाय द वे, जो पोस्टरिंग मियां नवाज शरीफ की मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंतखाबी सियासत में मज़ीद रहेंगे। कुर्रा आज आके डार एंड शहबाज शरीफ कंपनी पे ही निकल एक जुमला मैं कह दूं, इजाज़त हो? आपने कहा इंतखाबात नहीं होंगे, आप पूरी तरह हक रखती हैं कहने का, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने शोहरों को कहा था कि ये बात अपनी बीवी से करनी है। अच्छा, तो आप कर सकती हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी खबर देता हूँ, इस खबर से आपको बहुत सारे हालात देखें, खबर से आपको जवाब मिल जाएगा। आज की जो पॉलिसी इस मुस्लिम लीग नून एन की है, वो पता क्या है? फरमाया ये गया टॉप से कि जनाब जहाँ पे ये भी इखलाकन कह रहे हैं कि 50% हमें लगा ना कि हम जीत नहीं सकेंगे, वो तो हम इलेक्टेबल्स को देंगे। मुझे लगा कि वो आपकी बात को पढ़ा रहा हूँ, इंतखाबी सियासत का नामो निशान होता है। मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, ये पार्टी के अंदर आज की खबर दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमें लगेगा ना 50-50 हमारा कॉम्पिटिशन है, हम किसी कारकुन को टिकट नहीं देंगे। ये मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, वोट को इज्जत देने वालों की। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया जहाँ पे हमें लगेगा ना 70% से ज़्यादा कि ये कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ हम पूछेंगे कि यार ये कोई हमारा वर्कर था, इसने कोई कुर्बानी दी, इसने ये नहीं, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर गेम है। अब दूसरी तरफ आता हूँ मैं अपना जरदारी की तरफ, हम तीनों ने इसमें शामिल है। मैंने आपको तब भी कहा था ये बैच फिक्स है, और जो ताकतवर हल्कों से उनकी मुलाकात हो गई है, वो दुबई गए हैं, उन्होंने जाके मुस्कुराहटें ले हैं, उन्होंने जाके एक ही बात समझाई है कि जो आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं, हम सब को पता है, अपने बेटे को यही समझाया कि अपने गौर से करो, अपने नाना की तस्वीर देखो किस तरह इस दुनिया से गया, फिर अपनी माँ की तस्वीर देखो। मैं एक तीसरी तस्वीर नहीं लगा सकता यहाँ पे, मैं सीधी सीधी आपको बात, ये मैं कोई खबर दे रहा हूँ। डराया उन्होंने डराया उनके, यार ये कोई चक्कर नहीं है, तो मुस्कुराओ। उन्होंने किसी सयाने नहीं रहना, जैसे बंदे हर जगह होते। किसी ने कहा यार लोगों का क्या कहोगे, ये पार्टी तो लोगों की है। उसने कहा देखो पाकिस्तान के लोगों को एक हफ्ता बड़ा अच्छा मौजू मिला, बाप बेटे की नाराजगी, बाप बेटे की नाराजगी, बाप अब फिर तो अब इसके रिश्ते के भी आ जाते हैं। अब पाकिस्तान के लिए लिया मसला होगा कि लड़की की हाइट कितनी होगी, उसकी आंखों का रंग क्या होगा। इतने फारिग तो हम नहीं है, ये पॉलिटिक्स, इसलिए टॉपिक बदलते हैं। एक जलसा हुआ है कामों की में, मुझे सिर्फ ये समझाएं कि जब किसी को मालूम हो कि उसकी वर्थ क्या है, तो वो एक अवामी जलसा करने की क्यों कोशिश करेगा? मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कल की कामों की में जो जलसा हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। आप कोशिश ही क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है आपको अवामी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा?
چپ کر کے گھر بیٹھے, آپ الیکٹیبلز ہیں, آپ کنگز پارٹی ہیں, آپ نے جیت جانا ہے, وی آل نو دیٹ ایوری تھنگ از ان یور فیور. یہ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں کاموکی کا کل کا جو کامیاب جلسہ تھا, مجھے بڑا فخر ہے. کامیاب؟ ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں کل کے جلسے نے, آپ نے ویژولز دیکھے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کل کے جلسے نے ایک چیز جو ہے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ لیں اگر نہیں دیکھیں, اخلاقی طور پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے منہ سے بار بار پی ٹی آئی ہی نکل رہا تھا. وہ اپنی جماعت کا نام جو نیا نام ہے وہ بھی ابھی تک ان کی زبان پہ رواں نہیں ہوا. وہ ایک شعر ہے نا کہ انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی عادتاً اس کا نام لکھیں گی, تو یہ عادتاً ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں, یہ جو جلسہ تھا, دیکھیں کل کے جلسے نے ہم پوری کو ایک اخلاقی سبق دیا, اور وہ یہ تھا کہ ہم کرسی پہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کرسی پہ ساری لڑائی کرسی تو موجود تھی جلسے میں. نہیں, وہاں پہ تو کرسیاں اتنی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو 4 جوڑ کے سو جائے. واہ واہ, ٹھیک ہے نا, قربانی دے دی, کرسی پہ کوئی لڑائی نہیں نہیں رانا ہیڈ صاحب, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ کرسیوں کا ایک ایسا انبار تھا کہ ہر ایک کے لیے اگر کرسیاں ووٹ ڈالتی نا تو کل کاموکی میں رانا نذیر میرے دوست جو ہے نا وہ بلا مقابلہ جیت گئے, اگر خالی کرسیوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا. ٹھیک ہے, لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ ایسے پنگے کیوں لیتے ہیں جو جس کا آپ نواز شریف سے سیکھیں نا. نہیں میں بتاؤں کیوں پنگے لیتے ہیں یار, آپ دونوں بڑے معصوم, برا نہ بنانا, تھوڑی بدتمیزی تھوڑی کرنے دو. یہ پنگے اس لیے لینے ضروری ہیں, جناب فرما رہی ہیں کہ یہ کنگز پارٹی ہے, تو کنگز کو بتانا کہ بھائی اگر ہمیں چھوڑ دو گے نا تو یہ ہمارا حال ہوگا. یہ بڑا سائنٹیفک کام ہے, یہ کنگ کو بتایا جا رہا ہے کہ جاگتے رہنا, ساٹھتے نہ رہنا. سمجھو اس پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مقبولیت کافی ہوتی ہے, پھر ہمیں ملک صاحب نے سمجھایا کہ مقبولیت کافی نہیں ہوتی, قبولیت ضروری ہوتی ہے. اب یہاں قبولیت اگر ہے, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے, میں آپ کو خبر اچھا یہ لیں, یہاں قبولیت ہے, اب یہاں مقبولیت نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. یہاں پہ قبولیت بھی ہے, مقبولیت بھی ہے, اور فضولیت بھی ہے. ٹھیک ہے نا, سب اکٹھا ہو گیا. اس جلسے میں یہ ثابت ہو گیا کہ قبولیت اور مقبولیت کے ساتھ تیسری چیز پارٹی میں انتہائی فضولیت ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ہے. اچھا تو ایک چیز اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک کنگز پارٹیوں کا آج کل میچ پڑا ہوا ہے. اب میں ایک جماعت کہتی ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, بالکل, ان سے کوئی بھی بات کرو مار پڑ رہی ہے اور تو کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو جو مار رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہی گل ہوئی سی. ٹھیک ہے, تو میں نا جب روزنامہ دن میں تھا تو ہمارے ایک کولیگ تھے قادر صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انتقال ہو گیا, سرکولیشن مینیجر تھے. تو وہ ان سے جب بھی ہم کوئی بات کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ پتہ ہے مینوں ساڑی گل ہو گئی ہے. کوئی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پتہ ہے مینوں میری گل ہو گئی ہے. میں نے ایک دن کہا کہ قادر صاحب وہ تمہیں پتہ ہے جڑے تھے بندے ٹرمینیٹ ہوئے, کہتے ہاں پتہ ہے مینوں میری گل ہوئی ہے. میں کہ جی وہ تہاڈا نام بھی ہے. تو ایک دم کہتے نہیں ہے مینوں نہیں پتہ سی. تو جو نون لیگ ہے نا, میری گل ہو گئی ہے, وہاں ہائی کمشنر سے جب چلے تو میری گل ہو گئی ہے, یا ڈی سی او نے سلوٹ مارا تو میری گل ہو گئی ہے, ریاست نے ان کے لیے ایک جلسہ ارینج کر دیا تو میری گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ان کا انجام قادر صاحب والا لگ رہا ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے کیوں نہیں, دیکھیں نا یہ سب 1 منٹ دے دیجیے گا, ملک صاحب کا لے رہا ہوں. ایک بندہ جسے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اسے کیوں نکالا ہے, انہوں نے ملک کیا چلانا ہے. بھائی تمہیں جو لے کے آ رہے ہیں آپ ان سے ہی پوچھ لو کہ بھائی مجھے لے کے آ رہے ہو تو مجھے پہلے کیوں نکالا تھا, تو بات کلیئر ہو جائے گی. آپ جو معصومیت کی طرح معصوم بچوں کی طرح ہر بات کہتے ہو مجھے کیوں نکالا, ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم میں وہ پوچھیں گے مجھے کیوں بلایا, وہ کہیں گے. اور آخری جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کی جب ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کا نام ECL سے ابھی تک نہیں ہٹا. اس لیے نہیں ہٹا کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کی. اچھا وہ پریس کانفرنس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, اس قبیلے سے نہیں ہے جہاں پریس کانفرنس ہو. لیکن جب میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو شاید خاقان عباسی نے تاریخی ایک بات کہی انہیں کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے ابھی الیکشن جیت جائیں لیکن آپ ساری زندگی کے لیے سیاست ہار جائیں گے. یہ جو بات کی ہے رانا صاحب نے, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت سارے سیریس حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے آن گراؤنڈ, لوگوں کا رسپانس دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں,
शहबाज शरीफ के लिए डोर्स एक दफ़ा फिर ओपन हों और वही पार्टी जो 17 महीने चली वही पार्टी चलती रहे, तो ज़ाहिर है ये फिर सिलेक्शन है, इलेक्शन तो कहीं भी नहीं है। और ये जो बात इन्होंने की कि हमारी बात हो गई है, ये हमारी बात हो गई है पे ज़्यादा तकिया ना करें, वो जुमला याद करें कि गल वध गई है। क्योंकि आज बहुत खुल के पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप ये जो कह रहे हैं बार बार कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, पीटीआई भी यही तो कहती थी, इसी पे तो उनसे झगड़ा था कि वो वन पेज और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और आवाम के मसाइल के ऊपर शायद तवज्जो नहीं थी, इस चीज़ पे तकिया ज़्यादा था। तो इस पे तकिया ना करें, आप अवामी लोग हैं, अवामी लोग बने, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात हो रही थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, जहाँ पे जहांगीर तरीन ने ख़िताब किया, तकरीबन खाली कुर्सियों से ख़िताब किया और उसमें उनके मुंह से तहरीक इंसाफ का नाम भी निकल आया और कहीं ना कहीं लगता है कि दिल में यादें भी हैं और जहन भी मौजूद है और जो नया चेंज है एकदम से अपलिफ्टेड टू द किंग्स पार्टी, उसको वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। ऊपर से आवाम भी नहीं आई। माजी से ना मुझे इतने बड़े बड़े जलसों के आदी लोगों को जब खाली कुर्सियां देखने को मिलेंगी तो क्या होगा? ये जो किंग्स पार्टी का दुख है, ये बड़े बड़े राना तो वो सड़कों वाले गरीब लोगों के दुख बताते हैं ना। मैं किंग्स पार्टी का आपसे दुख शेयर करता हूँ। मैं शहनशाह जिस बात तो नहीं, इसकी तरह तो वो थल्ले नहीं डाल सकता। किंग्स पार्टी का दुख ये कि 2002 में पाकिस्तान में एक चैनल बना, मैं उसकी एक अच्छी पोजीशन पे था, तो मेरी बड़े लोगों से इंटरेक्शन, ये मैं आपको जो बताने लगा बिल्कुल साफ बताने लगा। उसमें सबसे पहले 2000 में जनरल मुशर्रफ को ना एक वजीर आज़म की तलाश थी, ठीक है जी। अच्छा। किंग्स पार्टी की उसमें एक साथ थे, शायद आप जानते, उनका नाम है इमरान खान। उन्होंने रेफरेंडम में दिन रात उनके लिए काम कर दिया कि ये हमें चाहिए। तो मैंने खान से मिला, उन्होंने कहा भरा तेरा वजीर आज़म। मैं कहा ठीक है। फ़रूक लगारी साहब से भी मेरी याद अल्लाह थी, मैं उससे भी बैठता था। उन्होंने एक मिलत पार्टी बनाई, बड़ी लंबी कहानी है। उन्होंने कहा जी सरदार साहब, हमने सरदार साहब ने कहा ताहिर यार मैं आ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर। मैं कहा ठीक है सर। फिर ताहिर कादरी साहब से एक दफ़ा मॉडर्न रोड में मुलाकात हुई। मैं ये जितना कुछ आपको बता रहा हूँ पर्सनली बता रहा हूँ। ताहिर कादरी साहब ने कहा, वो उनका अपना स्टाइल है कि जनाब बस पीछे पीछे हो जाओ, मेरा प्रोटोकॉल कर दो, मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ। फिर हुमायूं खान का तो अनाउंसमेंट हो गई, ये पहले की बात है। फिर जनाब मियां साहब भी बीच में निकला है कि जनाब नवाज शरीफ को तो मैंने ठाठा किया 99 में, तो वज़ीर आज़म मैं। तो जनाब जब वज़ीर आज़म साहब बीच में कौन से निकले, जमाली साहब निकला। तो ये बड़े दुखी लोग भी होते हैं जो किंग्स पार्टी, इतनी आसान ना, इनकी अपनी दर्द भी होती है। मैं ये लेकिन परमानेंस भी होती है इनकी। अच्छा ये बताएं कि ये जो हमने अब टैक्स इकट्ठा करना है, अच्छा एक तो उस पर थोड़ी सी मुझे ये बात बता दें कि ये टैक्स पॉलिसी में तरामीम जो है, एक तो ये निगरान गवर्नमेंट कैसे कर रही है, नंबर 1 कैसे कर रही है, और फिर आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो इसको रिवर्स करेगी, क्या करेगी? क्योंकि उन्होंने तो IMF के साथ मिलके एक कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अगर टैक्स कलेक्शन के लेवल पे IMF इन्वॉल्व हो गया है तो हमारे पास स्पेस कितनी बच रही है अपनी खुद फाइनेंशियली डिसीजन मेकिंग की। वो आपने बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया था। अगर टेक्निकली देखें तो देखें ना, एक सोवरेनिटी जो होती है, जिसको इक़्तिदार आला कहते हैं, किसी भी रियासत की सबसे बड़ी जो उसके लिए, जिस तरह एक माँ नहीं होती उसकी इज्जत करते, वो आपकी सोवरेनिटी है, मेरी खुद मुख्तारी है, मेरी डिसीजन मेकिंग है। हम स्टेट को टैक्स देते हैं, अब हम क्या समझे, हमारा टैक्स इवैल्यूएट कौन कर रहा है? IMF कर रहा है। बल्कि आज हमने IMF ने, मैं समझता हूँ इतनी मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का आइन किधर हमने रख दिया है। हमारी हुकूमत ने ये IMF से एक किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम तरमीम करेंगे टैक्स के निज़ाम में, और इसको FBR से निकाल के एक और डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं सेपरेट उसको, और साथ ये भी है कि हम 50 लाख से 60 लाख करने जा रहे हैं नंबर। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, सब अच्छा है, मगर वही बात है ना जिस तरीके से हो रहा है, हम यहाँ पे बैठे और हम शो बांग्लादेश का करेंगे तो आप दोनों मुझे पागल कहोगे ना। मतलब कि क्या सिस्टम है ये, मुल्क के कौन आप लोग स्वाए इलेक्शन के ट्रांसफर ऑफ पावर के हर काम कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं 22वें स्केल, ये भी रिकॉर्ड नया बनने जा रहा है कि 22वें स्केल की भी प्रमोशन निगरान वज़ीर आज़म करेगा। ये दुनिया की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक बंदा यूनाइटेड नेशन में इजलास करने गया, तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग पूछे ये बंदा कौन है, उन्होंने कहा ये जी निगरान वज़ीर है। उन्होंने कहा वो क्यों होता है, दुनिया को पता ही नहीं है। मतलब एक आपने काम किया। अब जो थोड़ी सी मैं राना साहब के लिए टाइम बचाना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा जो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, पासन की आवाम की कहानी। यहाँ पे मैं राने का साथ मिल गया हूँ।
53% پاکستانیوں نے اکراس دا بورڈ کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. 53%. 20% نے کہا بے روزگاری. اگر آپ اس کو جوڑ لیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آفیشیل آپ کو فگر دینے لگا ہوں. یہ دنیا میں میرا لے کوئی بولیویا ہوگا 2-3 ملکوں کے 40% افراط زیادہ. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کپ, یہ اس وقت نومبر ہے نا, اگر میں نے 100 روپے کا لیا نا تو دسمبر میں جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ 140 روپے کی ہوگی. یہاں سے آپ پاکستان کی مہربانی کو اندازہ لگا لیں. دیکھیں اسٹرکچرل ریفارمز ہمیشہ سے IMF کہتا رہا ہے کریں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں. ٹیکس نیٹ میں بھی یہ جن کو لاتے ہیں وہ تو میرے آپ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں, اصل لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں, جس میں بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں اینڈ آل دیٹ. یہ کس جانب ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اسے سمجھتی ہیں معیشت کو, مجھ سے بہتر ہی سمجھتی ہیں, اور ملک نے بتایا تھے بڑے لوگوں سے ملتا رہا. مجھے لگتا ہے یہ کام نہیں کرتا تھا, سب لوگوں سے ملتا تھا جانا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا اگر اپنا قیمتی وقت نکال کے ملاقاتوں سے کام پہ بھی دھیان دیتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا. لیکن چلیں مطلب ماشاء اللہ چلیں آپ انہیں بعد میں سمجھا دیجیے. جی اب دیکھیں جو IMF کر رہے ہیں, IMF کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, میں وہ عرض کر رہا ہوں. IMF جو بھی آپ کو پروگرام دیتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیتا, وہ آپ کے بقا کے لیے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. IMF تو ایک آپ کو یہ پلان دیتا ہے, وہ ہم کہتے ہیں مطالبات, وہ ہم لفظ مطالبات بنتا ہی نہیں ہے, وہ مطالبہ نہیں کرتا, وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ کو ایسے کریں گے تو بچے گا. ایک 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں میرے کتنے 35 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 50 لاکھ وہ بھی جس طرح سیلری ڈام لوگ ہیں. اچھا, اس میں اچانک مجھے پتا چلا ہے ایک ہفتہ پہلے کہ مجھے بھی فائلر ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے کو ہے کہ جڑا میں فائلر بنا. انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں بنیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے, آپ کے ساتھ تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, سم بلاک ہوگی, اور ہاں میرے میٹر کٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ آگے کاٹنے, میں نے ساتھ والوں کا میٹر بتا دیا کاٹ لیں. میں کہا یہ بھی میرا ہی ہے. تو بات یہ کہ ہم عام آدمی کے اوپر دیکھیں زندگی کتنی تنگ کر دی ان لوگوں نے کہ سم بلاک کر دیں گے, یہ کر دیں گے. کیا اس ملک کے جو اوپر بیٹھے کرتا دھرتا ہے انہیں نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر ایٹ پٹو تو خربوں پتی نکل آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں, یہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹ ہے, شادمان, شالمی, ٹھیک ہے, جا کے کراچی کا طارق بازار چلے جائیں, کھڑا بازار چلے جائیں, جا کے آپ دیکھ ایک دن کی اگر ریونیو آپ گنے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور تاجروں کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. آپ انہیں کیوں نہیں چھیڑ سکتے؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں نہیں چھیڑ سکتے. یہ ملک, وہ کہتا ہے 1990 میں ایک سیاستدان پیدا ہوا جس نے تاجروں کی آبیاری کی. چھوٹے چھوٹے تاجروں کو کہا تسی شالمی تے قبضہ کر لو, فلاں تے کر لو. میں محفوظ لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تم لاہوری ہو, تمہیں پتہ ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں تمہیں پتہ ہے, سچ بتا رہے ہو. ٹھیک ہے. چھوٹے تاجروں کو پروموٹ کیا آپ نے. کس نے؟ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. ڈرتے ہیں نا, ویسے نام نہیں لیتے, بہادر بڑا وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ان سے نہ پوچھ لیں کہ مجھے تم نے نکالا تھا. وہ سپیچ کر سکتے ہیں, شہنشاہ جس بات والی بات نہیں بتائے گا. یہ نواز شریف نے کیا تھا. سچ وہ جو سر چڑھ کے بولے ہیں, اور سر چڑھ کے آج بولا, حالانکہ ملک کا قد اتنا کہ وہ تھک گیا ہوگا سر پہ چڑھتے چڑھتے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ سر چڑھ کے بولا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسا کلچر پیدا کیا جس میں چھوٹے تاجروں کو پروموٹ کیا آپ نے, ان کے جائز ناجائز مفادات کی ترجمانی کی, نگرانی کی, پھر چھوٹے چھوٹے بندوں کو پولیس میں بھرتی کر کے ان کی ایک بڑی کھیپ بنائی. ٹھیک ہے. جو اب بڑے افسر بن گئے. بیوروکریسی میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو oblige کر کے, تحفے دے کے, ان کو شاباش دے کے آپ نے ایک پورا نظام بنا لیا اس ملک کے اندر. اب جب آپ کہتے ہیں ہم نے تاجروں سے یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال کر دیں گے, ووٹ نہیں دیں گے, آپ لیٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہال روڈ کے تاجروں میں اکثریت بورڈ بڑے بڑے جو ہیں, میاں تیری عظمت کو سلام, ٹیکس کتنا دیتے ہیں وہ. ہم پہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ہم پہ برق گرتی ہے. تو IMF کو میں تو کبھی برا نہیں سمجھتا, کیونکہ IMF تو ہمیں ہماری سانس جب بند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری سانس ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے. 1950 سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ماشاءاللہ 9 دفعہ پیپلز پارٹی, 4 دفعہ مسلم لیگ نون, یہ جا چکے ہیں IMF کے گھٹنوں میں, بیٹھ چکے ہیں. اور جڑا بندہ ایک دفعہ نہیں گیا نا, اس پہ الزام اکانومی اس نے تباہ کی ہے.
जो बंदा एक दफा नहीं गया और अड़ गया, हाँ वो तरबियत भी उसी ने खराब की। उसी ने खराब की। जिसने IMF को कहा मैं तो नहीं मानता, मैं पेट्रोल पे भी सब्सिडी दूंगा, मैं जनाब अली लंगर खाने भी चलाऊंगा, 25 अरब डॉलर भी मैं रखूंगा, और क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड भी दूंगा, उसने इकोनॉमी तबाह की। और जो 9 दफा IMF के पास गए और जो 4 दफा IMF के पास गए, उन्होंने इकोनॉमी को सीधा किया, ठीक है। और जो IMF के पास गया उस दौर में आप जरा तहकीकात करें कि उनके अपने जाती पैसों में कितना इजाफा हुआ। उन्होंने सारे महल से लेके नेकलेस खरीदने तक और एवन फील्ड से लेके और जमीनें खरीदने तक, ये मलक रियाज पे जो पैसों का केस है, तो तहकीक तो करें कि वो पैसे किस चीज के थे, कौन सी जमीन खरीदी थी उसने, किससे खरीदी थी वो जमीन, ठीक है ना। ख्याल में तो सब जानते हैं, सबको ये सब बोलते कुछ ना बोल, बस सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि ये निगरान गवर्नमेंट जो कुछ करके जा रही है, ये तो हर आने वाली गवर्नमेंट, पहले वो 16 माह वाली गवर्नमेंट जो कुछ करके गई, उसके लिए ऐसी तरह मीम की गई कि जी निगरान को मसला ना हो क्योंकि एक ट्रांश IMF की आनी है। अब निगरान जो कुछ कर रही है वो इस तरह के काम कर रही है जो आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी ट्रांश लेनी है आखिर। तो ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी कंप्लीटली। मैं इन ए वे राना के साथ हूँ, इन ए वे नहीं हूँ। देखें बात सुने, अगर मेरी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब होगी तो जिम्मेदार ताहिर मलिक है। जब मैं आपसे उधार लेने जाऊंगा, लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर, आपकी शरायत तो मेरी खामी हुई ना। नेगोशिएट करना भी, नेगोशिएट करने का मार्जिन हमेशा मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे अच्छी तरह याद है वो अपना वो अमेरिकी वजीर जो थी खारजा मिस क्लिंटन जो थी आई, तो उनसे ना हमने जर्नलिस्टों ने सवाल कर दिया कि जनाब आप ये करते हैं, वो करते हैं, आप हमें एड्स देते हैं, ये शरायत देते हैं, तो उसने बिल्कुल एक जवाब दिया, उसने कहा भाई आप मत लिए। असल में उनका ये, असल में जो हमारे वज़ीर आज़म, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं कंक्लूड करूंगी। असल में जो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि अगर आप इस मुल्क से जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, कौन रोक रहा है आपको। इसी तरह हिलरी क्लिंटन ने अगर कहा था कि फिर आप हमारे पास ना आए, तो उनका कहना बजा था, क्योंकि अगर हमारे अपने वज़ीर आज़म हमें डिसोन कर रहे हैं, उनको हमारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हाई कमिश्नर बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शट अप कॉल दे रहे हैं कि आप खामोशी से बैठे हैं और आपको रेमिटेंसेस चाहिए, दे कंट्रीब्यूट टू योर इकॉनमी, तो फिर किससे हम IMF से शिकवा कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर कराची में एक मॉल में आग लगी है, जो कि कई दफ़ा कई मॉल्स में लग चुकी है, वहाँ पे कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म ही नहीं था एग्जिट का, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो 15 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हैं वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब आप उन्हें बताते हैं, मुर्तज़ा वहाब को जब बताया गया कि आज फिर एक बच्ची जाँ बहक हुई है गटर में गिर के, और उनसे जब सवाल जवाब हो रहे थे तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं या डिप्टी मेयर नहीं यहाँ के ढक्कन चोरी करते, यानी कि उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन उनके पास शट अप कॉल थी लोगों को देने के लिए। बच्चे मरते रहें, गटर में गिरते रहें, हमें कुछ ना कहें। दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ आवर एलीट। आई विल सी यू टुमारो।